अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जैसा कि पिछली वीडियो मैंने मियाँ अब्दुल रऊफ़ साहब के साथ बनाई थी और वो काफ़ी लोगों ने पसंद की, लाइक की। आप सब दोस्तों का शुक्रिया। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि दुनिया में 3 एयर गन्स चलती हैं, स्प्रिंगर और नाइट्रो पिस्टन और पीसीबी। इनके बारे में आज हम आपको बताएँगे, इनकी एक्यूरेसी के मसाइल क्यों आते हैं और इनका हल क्या है? इसके बारे में आज इस वीडियो में बात होगी और वो बात होगी जो आप यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे तो आपको उर्दू में या पंजाबी में इसके मसाइल के बारे में कोई नहीं बताएगा। हाँ, इंग्लिश वगैरह में ज़रूर बताएँगे। ये पहली वीडियो होगी जो आप दोस्तों के लिए बना रहा हूँ आज मैं, और इंशाल्लाह ताला वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको इसकी एक-एक बात में दिलचस्पी नज़र आएगी, एक-एक बात में मज़ा आएगा और एक-एक बात आपके आने वाले शिकार के लिए फ़ायदेमंद होगी। और जब आप जहाँ भी शिकार पे जाएँगे इंशाल्लाह ताला ये वीडियो आपको आपके मद्देनज़र होगी और गनों के बारे में, गनों की सेफ्टी के बारे में, गनों की ट्यूनिंग के बारे में, सब चीज़ों में आपके ये काम आएगी। हमारे साथ मौजूद हैं आज फिर किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, हमारे भाइयों की तरह हैं मियाँ अब्दुल रऊफ़ साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी साहब। वालेकुम सलाम। जी मियाँ साहब, आपने हमें जो पिछली वीडियो में बताया, तो फेसबुक के दोस्तों ने इंशाल्लाह उसे बहुत लाइक किया, बहुत पसंद किया। मैं आपका उन सब का मशहूर हूँ कि जिन्होंने मुझे और मेरी वीडियो को और मैंने जो कुछ अपने ताई जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों तक, अपने अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक, अपने सीनियर्स तक, अपने जूनियर तक शेयर की। और मुझे बाबा जी ने बताया कि माशाल्लाह इनको बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। मैं इस वीडियो में भी काफ़ी, इन्होंने मुझे कहा था कि आप कुछ जल्दी वीडियो दे दें, तो मैंने कहा कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन जितनी है कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो उनको मेजर इश्यूज़ है ना, कोई हम उस इश्यूज़ पे जो वीडियो बनाएँ कि जो मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को, मेरे प्यार करने वालों को और इनके प्यार करने वालों को वो वीडियो फ़ायदेमंद भी साबित हो। सिर्फ़ वीडियो एक एन्जॉयमेंट या एक वो टाइम पास नहीं होनी चाहिए। मेरा जो एक पर्सनल एक है एक एम कि मैं वो मैसेज या वो वीडियो आप तक पहुँचाऊँ जिसका आपको फ़ायदा हो। मुझे भी फ़ायदा हुआ है, मैं अपने नॉलेज के मुताबिक कोशिश करूँगा कि आप तक वो नॉलेज जो है ना वो पहुँचाऊँ और उससे आप इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद होंगे। बाकी स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो एक्यूरेसी के बारे में है कि आप फील्ड में जाते हैं, आपके पास महंगी गन होती है, महंगे पैलेट्स होती हैं, मगर आपका एक्यूरेसी नहीं होती और उसका क्या हल है। आज हम अपने सीनियर पोस्ट सीनियर दोस्त से इसके बारे में टिप्स लेंगे, क्योंकि पता है हमारे पाकिस्तान में, मैंने आगे भी कहा था कि दिल चले आके मर जाते ने, किसी ने दस दे नहीं। तो ये मियाँ साहब का बड़ापन है कि ये हमें बताएंगे आज और इनसे हम पूछ कर जाएंगे, हमें रात दा एक बज जाए। जी मियाँ साहब, आप हमें इसके बारे में आज तफसील से नाज़रीन को, दोस्तों को बताएं कि एक्यूरेसी क्यों ख़राब होती है और इसका हल क्या है और उसके लिए क्या एहतियात करनी चाहिए फील्ड में जाके शिकारी भाइयों को। जी प्लीज़। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा कि पहले गन्स एयर गन्स का इंट्रोडक्शन एक छोटा-सा मैं दे देता हूँ कि पाकिस्तान में या दुनिया में अभी तक जो गन्स जो चल रही हैं ना, जिन पे एयर गन की जो कैटेगरी में आती हैं, वो एक है स्प्रिंगर जिसको ब्रेक बैरल हम कहते हैं, दिस वन। ठीक है? इसके बाद इसमें ये स्प्रिंग से ऑपरेट होती है। इसी में एक गन इसी शेप में वो भी ब्रेक बैरल होती है, उसको कहते हैं नाइट्रो पिस्टन। इसका मैकेनिज्म स्प्रिंग से ये फोर्स बनाता है, उसके अंदर पिस्टन होता है, वो पिस्टन का वैक्यूम जनरेट करके गैस टैंक भी उसको कहते हैं, वो गन होती है। वो इससे जदीद जो है ना मॉडिफाई गन्स आई हैं उसको कहते हैं नाइट्रो पिस्टन बेस्ड गन। ये स्प्रिंगर बेस्ड गन है, ब्रेक बैरल में ये दोनों आती हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास ये पीसीपी गन्स आ जाती हैं। अब इन तीनों गन्स में जो शिकार के दौरान, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ब्रेक बैरल है, स्प्रिंगर गन है, तो इसको मैं इस विदाउट स्कोप खेलूंगा तो इसको कहते हैं ओपन साइट। ओपन साइट खेलना, ओपन साइट खेलने के एक अलग से मेयर्स और जो सारा क्राइटेरिया होता है। विद स्कोप खेलना वो एक अलग से क्राइटेरिया होता है। अब जो आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक ये है कि हमारे पास गन भी अच्छी है, चाहे वो स्प्रिंगर है, चाहे नाइट्रो पिस्टन है, चाहे पीसीपी है। गन भी अच्छी है, पैलेट भी अच्छे हैं, स्कोप भी अच्छी है। इसके बावजूद भी जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमारे टारगेट मिस होते हैं। उस वक्त इंसान को बड़ी परेशानी होती है कि यार मैंने तो, मेरे पास गन भी न्यू है, स्कोप भी न्यू है, पैलेट्स भी मैंने न्यू लिए हैं, सारी चीज़ें मेरी पूरी हैं और मैं भी खुद पीछे भी स्ट्रांग हूँ, लेकिन फिर भी मैं टारगेट अचीव क्यों नहीं कर रहा। अब एक्यूरेसी जो डिस्टर्ब होती है वो आपको किस तरह पता चलता है कि एक्यूरेसी डिस्टर्ब क्या होती है। मैं स्टेप बाय स्टेप आप जरा
ڈیٹیل سے اس چیز کو بریفلی میں بھی ایکسپلین کروں گا، اور آپ لوگ بھی کوشش کیجیے گا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو فالو کرتے جائیں کہ میں کیا جناب کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جو ایشوز ہیں کہ آج کے جو میں ٹاپکس وہ میرے مین وہ یہ ہیں کہ ایکوریسی ڈسٹرب کیسے ہوتی ہے، اس کی ریزنز کیا ہیں، اور اس کی سلیوشن کیا ہے. یہ مین پوائنٹ ہے. اس کی سلیوشن بھی میں خود آپ کو بتاؤں گا، جو آپ خود اپنے طور پہ ہی وہ سلیوشنز کریں گے، اور آپ کو انشاءاللہ شکار کا مزہ آئے گا. جی زبردست. یہ انشاءاللہ دوستو میاں صاحب آج دسن کے سانو ایک بات میں تھوڑی مینشن کر لوں. یہ میاں صاحب کے ہاتھ میں جو اس ٹائم اسپرنگر ایئر گن ہے دوستو، یہ آپ سن کر حیران ہوں گے. یہ بائیکل کمپنی کی میڈ ان رشین گن ہے، اور یہ کم از کم ان کے بقول 30 سے 40 سال 30 سال پرانی گن. 40 سال پرانی گن ہے. اس کو کلوز کر کے دکھائیں جی. آج بھی کتنی صاف ہے. اس کا بٹ دکھائیں کتنا زبردست. دیکھیں بٹ کی لک دیکھیں کتنا زبردست ہے. بیرل دیکھیں کتنی صاف ہے، اور کتنا زبردست کا ویو ہے. اس میں دوستو یہ لکھا ہوا ہے بائیکال. اگر کیم سے پڑھا جائے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، یہ چیک کریں اگر کلوز کر کے کیمرے سے آتا ہے. اس کا لکھا ہوا ہے سارا بائیکال کا رشین. یہ دیکھیں یہ زبردست. میں ایویں نہیں کہتا کہ میاں صاحب نے ایک ذخیرہ اپنے کو رکھا ہے، مگر رکھا بھی اچھے طریقے سے ہے. مثال کے طور کے یہ لینا کوئی بڑی بات نہیں دوستو. میں نے پہلی ویڈیو میں کہا ہے اس کو سنبھالنا بڑی بات ہے. یہ آج ہم ان سے پوچھ کے جائیں گے اس ساری راز کی باتیں یہ کس طرح سنبھالتے ہیں. جی میاں صاحب آپ بتائیں میرے دوستوں کو ایکوریسی کے بارے میں. ہاں جی، آج کا جو ہمارا میجر ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایکوریسی، ڈسٹربنس آف ایکوریسی کیا ہے، اور وہ کیوں ہوتی ہے، اور اس کی سلیوشن کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں آج ہماری میجر ڈسکشن ہیں کہ ہم نے ڈسٹربنس آف ایکوریسی کیا ہے، اس کی ریزنز وجہ کیا ہے، اور اس کی سلیوشن بھی کیا ہے. اب سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایکوریسی ڈسٹربنس کس طرح ہوتی ہے. 3 طریقے ہیں جسے ہم گیس کرتے ہیں کہ جی یہ ہماری ایکوریسی ڈسٹرب ہو گئی ہے، ہمیں پرفارمنس گن نہیں دے رہی. کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ فار ایگزامپل یہ ہے ہمارا سینٹر آف ٹارگٹ، یہ مین ٹارگٹ ہے. پہلی پوزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ پیلٹ اپ جا رہے ہوتے ہیں، کچھ ڈاؤن جا رہے ہوتے ہیں. یہ ہو گئی ڈسٹربنس. دوسری پوزیشن میں کچھ پیلٹ ہمارے رائٹ جا رہے ہوتے ہیں، کچھ لیفٹ جا رہے ہوتے ہیں. یہ ہو گئی دوسری پوزیشن. یہ بھی ڈسٹربنس آف ایکوریسی ہے، ایکوریسی خراب گنی جاتی ہے. تیسری پوزیشن میں پیلٹ سپریڈ ہوتے ہیں، کوئی ادھر لگ رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر لگ رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر لگ رہا ہوتا ہے، کوئی ٹارگٹ پہ بھی لگ رہا ہوتا ہے. یہ 3 مین جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں کہ جی پیلٹس اس طرح موو کرتے ہیں. تینوں موومنٹس کو کہتے ہیں کہ جی ایکوریسی نہیں گن ہماری دے رہی. اب یہ ایکوریسی ایک کمبینیشن ہے، ایک جو آپ کے پاس ویپن ہے، جو مشین آپ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے. فار ایگزامپل میرے پاس یہ گن ہے، اس پہ میں نے اسکوپ بھی لگائی ہوئی ہے، اس میں پیلٹ بھی سارا کچھ میں اپنے نالج کے مطابق، اپنی جو بھی حیثیت کے مطابق اس میں سارے پیلٹس، اسکوپ، گن کی پرفارمنس، گن کی کوالٹی، ہر چیز جب میں دیکھ لیتا ہوں تو یہ سارا چیز جو اس میں جو چیزیں لگی ہوئی ہیں وہ مجموعہ ہمیں دیتا ہے ایکوریسی. اب اس میں کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ کوئی بھی ایک چیز جو ڈسٹرب ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے ہماری گن پرفارمنس نہیں دیتی، جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آتا. مین ہم آج ان ایشوز پہ بات کریں گے. ایکوریسی ڈسٹربنس کیا ہوتی ہے وہ چیپٹر ہم نے کلوز کر دیا. امید ہے آپ سب دوست صاحب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ 3 چیزیں جب ڈسٹرب ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ایکوریسی ڈسٹرب ہو گئی. اب ان کی ریزنس، اب ہر گن میں ان کی ریزنس ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. سپرنگر ہے تو اس کی ریزنس اور ہوں گی. اس کے بعد نائٹرو پسٹن ہے، اس کی ریزنس اور ہوں گی. اس کے بعد پی سی پی ہے تو اس کی اور ہوں گی. ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے سپرنگر سے. اب یہ سپرنگر اوپن سائٹ کی ہم اس سے سٹارٹ لیتے ہیں کہ میرے پاس گن ہے سپرنگر اوپن سائٹ، بغیر سکوپ کے میں اس کے ساتھ کھیلتا ہوں. اب یہ مجھے پرفارمنس نہیں دے رہی. پہلی پرفارمنس کیا دے، یہ مجھے ایکوریسی کیا نہیں دے رہی کہ کوئی پیلٹ اس کا اوپر چلا جاتا ہے، کوئی نیچے چلا جاتا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کا آپ سب ہے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ سپرنگ بیسڈ ہوتی ہے. اس کو جب ہم کاک کرتے ہیں تو سپرنگ وہ ٹینشن میں آتا ہے، پھر جب اس کو ٹریگر کے ساتھ ہم ریلیز کرتے ہیں تو یہ فائر ہوتا ہے. سپرنگ جو ہوتے ہیں وہ بائی دا ٹائم
اور بائی دی پور مینٹیننس یا ڈسٹ کی وجہ سے اپنی جو اس کی ٹینشن ہوتی ہے وہ کھو دیتا ہے. جو ٹینشن اس کی کم ہو جائے گی اور اس کے آگے جو پسٹن اس کا ہوتا ہے جس کو ہم بوکی پنجابی زبان میں کہتے ہیں, وہ لیدر کی بھی ہوتی ہے, وہ پلاسٹک بیس بھی ہوتی ہے, یا مختلف اچھے قسم کے مٹیریلز کی بھی ہوتی ہیں, وہ بھی اگر خراب ہو جائے تو جب ہوا کا پریشر کبھی زیادہ بن گیا, جب ہم نے اس کو کاک کیا تو ایک دفعہ ہوا کا پریشر زیادہ بن گیا تو پیلٹ زیادہ پریشر سے ہمارے ٹارگٹ سے اوپر چلا جائے گا, آگے چلا جائے گا, کیونکہ پیلٹ ٹریول کرتا ہے, اسٹریٹ ٹریول نہیں کرتا. پیلٹ کی ٹریولنگ ہمیشہ اس طرح ہو کے آگے ڈاؤن ہوتا ہے. ہر پیلٹ کا, دنیا کے ہر بلٹ کا ایک ٹریول میکینزم ہے کہ یہ پہلے فلائی اس کے بعد ڈراپنگ. تو یہ جب اس کو فورس زیادہ ملے گی تو اس کا پیلٹ آگے جا کے ڈراپ کرے گا, اور جب دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ ہم نے کاک کیا ہے تو اس کو دوبارہ جب ہم نے فائر کیا ہے تو پیلٹ اس نے جو ہمارا پسٹن ہے اس کے اندر جو سپرنگ ہے اس نے ہمیں کم پریشر دیا ہے تو ہمارا ٹارگٹ سے نیچے پیلٹ گرے گا. یہ ہو گئی اس کی دوسری جو ہے نا ریزن, سپرنگ کی ٹینشن اور ہمارا جو آگے اس کا پسٹن یا بوکی ہے جو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, وہ بھی اگر خراب ہوگی تو پریشر کے لیکیج کی وجہ سے ہمارا جو اس کا سلنڈر ہے گن کا, جس کے اندر یہ پسٹن آپریٹ کرتا ہے, جس کے اندر وہ سپرنگ آپریٹ کرتا ہے, اس کا جو سلنڈر ہے وہ اگر رسٹی بھی ہوگا, اگر اس میں ڈسٹ بھی ہوگی تو پھر بھی وہ پراپر جو ہے نا وہ سیکوینس کے ساتھ ویلاسٹی نہیں دے گا, جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں ایف پی ایس, کہ فٹ پر سیکنڈ جو ہے نا وہ اس کی انرجی ہے, جو پاور اس کی جس میں سے نکل رہی ہے وہ سیکوینس کے ساتھ نہیں نکلے گی. کبھی زیادہ نکلے گی پیلٹ اوپر چلا جائے گا, کم نکلے گی تو پیلٹ ہمارا نیچے آئے گا. اب ایک ریزن اسپرنگ بیس کی یہ ہے, ٹھیک ہے. دوسری ریزن یہ ہے کہ جب ہم عام لوگوں کو, ہمارے پاکستان میں ایک کانسیپٹ ہے کہ سپرنگر گن ہے جی, اس کو سستی گن سمجھا جاتا ہے, ہلکی گن سمجھا جاتا ہے. حالانکہ سپرنگر گن میں بہت ساری گنز ایسی ہیں کہ جو پی سی پی گن سے بھی مہنگی گنز ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو نارمل یوز کرنے والے گن سپرنگر یوزر ہے نا, وہ اس کو عام سی گن سمجھتے ہیں, حالانکہ ایسا کانسیپٹ نہیں ہے, یہ صرف سمجھنے کی بات ہے. اب یہی ہے, یہ امپورٹڈ گن ہے, رشین گن ہے, بائیکل ہے. اس کے علاوہ ڈائنا کی گنز, ہاک کی گنز, ایئر آرم کی, اور بہت سارے جو سپرنگرز کی جو بڑے بڑے جو ورلڈ فیمس برانڈ ہیں, ان کی گن بہت بہت مہنگی اور بہت بہت ہائیلی جو ایکوریٹ گنز ہیں, ان کی بھی اگر ہم پراپر کیئر نہیں کریں گے, جب اس کی بیرل میں اگر ہم لوگ ہلکا قسم کا پیلٹ استعمال کریں گے, پیلٹ جو ہوتا ہے وہ لیڈ بیسڈ ہوتا ہے, جو اس کو اگر اس میں ہم پور کوالٹی کا پیلٹ جو ہے نا وہ استعمال کریں گے, ٹھیک ہے, تو وہ پور کوالٹی کا پیلٹ اس بیرل کے اندر جو ہوتے ہیں نا گروو میں جب رسٹ آ جائے گی, جب اس میں پیلٹ ہلکی کوالٹی کا پیلٹ استعمال کریں گے تو اس کی اپنی رسٹ جو ہے نا گرووز اس کا جو لائن ہے نا, وہ جب لائن فل ہو جائے گی رسٹ کی وجہ سے اور پیلٹ کی ویسٹیج کی وجہ سے, تو وہ بیرل ہو جائے گی سلپری, ٹھیک ہے. وہ بیرل سلپری ہونے کی وجہ سے پھر آپ کا پیلٹ جو ہے نا وہ راؤنڈ فائر کرے گا, کبھی اس سائڈ پہ, کبھی اس سائڈ پہ, کبھی اس سائڈ پہ, وہ کرے گا, کبھی رائٹ سائڈ پہ لے جائے گا, کبھی لیفٹ سائڈ پہ لے جائے گا. یہ ہے اس کا 2 یا 3 مین ریزنز کہ جس کی وجہ سے یہ گن پرفارمنس نہیں دیتی. جب آپ نے اس سے آپ کو پتا چلے کہ آپ کی سپرنگر گن پیلٹ موو کر رہی ہے, اس کا سپریٹ کبھی اوپر نیچے, یا تینوں میں سے کوئی بھی ایک وجہ دے رہی ہے, تو سب سے پہلے آپ اس کا سپرنگ ہے اس کو ریپلیس کریں. اگر وہ ٹینشن جو اس کی کم ہو گئی ہوئی ہے تو اس میں نیو سپرنگ ڈالیں. دوسرا, کبھی بھی یہ کام نہ کریں کہ آپ نے جب 1 سال بعد یا 6 ماہ بعد جب بھی اس کا سپرنگ, ایک اس کی لائف ہوتی ہے, جب آپ نے اس سپرنگ کو چینج کرنا ہے تو اس کے ساتھ سپرنگ کے آگے جو اس کے ہیڈ کا جو جس کو بوکی کہتے ہیں, پسٹن سیل کہتے ہیں, وہ سیٹ سپرنگ اور پسٹن سیل آپ نے دونوں کٹھی چینج کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے سپرنگ چینج کر دیا اور پسٹن سیل نہیں چینج کی, پسٹن سیل چینج کر دیا, سپرنگ چینج نہیں کیا, آپ نے دونوں کا کٹھا سیٹ چینج کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اس گن کو, سپرنگر گن ہو چاہے پی سی پی گن ہو چاہے نائٹرو پسٹن گن ہو, جو بھی گن ہے اس کی بیرل کی کلیننگ کسی سافٹ مٹیریل کے ساتھ, اس کا ایک مضبوط دھاگے سے سافٹ مٹیریل کاٹن ڈال کے اس میں رسٹ ریموور وہ کر کے
تو اس کو 2-3 دفعہ دوسری طرف سے کھینچیں گے تو آپ کی بیرل میں جو سلپری ہوگی، رسٹ ہوگی، وہ اس کے گروپ سارے جو ہے نا لائن کلیئر ہو جائے گی، پھر آپ کو یہ گن اچھی پرفارمنس دے گی. یہ ہے اوپن سائٹ وداؤٹ اسکوپ. اگر اسی گن کے ساتھ ہم نے، پہلی بات یہ ہے کہ جو ان کا جو جرک ریکوائل ہوتا ہے نا، ان کا زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ ان کو گن کو ہم لوگ ریکمینڈ نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ جو ہے نا جس کا ریکوائل زیادہ ہو اس کے ساتھ آپ اسکوپ استعمال کریں، کیونکہ جتنی مہنگی اسکوپ ہوگی اتنی زیادہ سینسٹیو ہوگی، وہ ریکوائل برداشت نہیں کرے گی. وہ آپ گن کی قیمت سے زیادہ آپ اسکوپ کو جو ہے نا وہ خود خراب کریں گے. جب ریکوائل سے اسکوپ کو جھٹکا لگتا ہے تو اس کے جو ڈارٹس کا میئر کرنے والا جو اس کا اینگل ہوتا ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. پھر ہم لوگ فوکس کرتے ہیں اسکوپ کے ساتھ ہی. تو اسکوپ کا ہر دفعہ جب جرک اس کو پڑتا ہے ریکوائل کا تو اسکوپ اپنا اینگل ڈسٹرب کر دیتی ہے. ہم نے اسکوپ کو مین ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اسکوپ کے لائن الائنمنٹ کے ساتھ ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ اسکوپ ہر دفعہ جو ہے نا وہ اپنا ایم ڈسٹرب کر دیتی ہے، کراس ڈسٹرب کر دیتی ہے، اس لیے ہمارا پیلٹ وہاں پہ نہیں جاتا. ہم کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ کے گن کا ریکوائل زیادہ ہے تو آپ اس پہ اسکوپ استعمال کریں. ٹھیک ہے، اسی لیے اس گن میں سپرنگرز میں جو پرانے ماڈلز کی گن تھی جن میں وہ تھا ریکوائل زیادہ تھی، ان میں یہ پرابلم آتی تھی کہ اسکوپ لگانے سے وہ بندہ ہمیشہ ڈسٹرب ہی رہا ہے. وہ اس نے کہا جی مجھے ایکوریسی نہیں مل رہی، اسکوپ اس نے بہت زیادہ خراب کر لی ہے اس لیے پھر دنیا اس کو گن کو سپرنگ سے موڈیفائی کر کے انہوں نے اس میں نائٹرو پسٹن لگا دیا کہ جو گیس ٹائم جب ہم اس کو کاک کرتے ہیں تو وہ پسٹن ہی ایک جو ہے نا وہ ویکیوم کریٹ کرتا ہے، جس کو پھر اس کا ریکوائل بہت کم ہوتا ہے. اس پہ اسکوپ لگتی ہیں، وہ اسکوپ ریکوائل کی وجہ سے خراب نہیں ہوتی. باقی ان میں بھی پرابلم اگر آئے گی تو سیم پہلے والی جو اس میں آتی ہیں، اس کے سلنڈر میں جو رسٹ آ جاتی ہے اس کی وجہ سے، اور اس میں جو سلپری آتی ہے لو کوالٹی کے پیلٹ استعمال کرنے کی وجہ سے، یا اچھی کوالٹی کے پیلٹ استعمال آپ کریں گے تو 40-50 پیلٹ کے بعد میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اپنی پیلٹ کو، اپنی بیرل کو، کوئی بھی ہے، چاہے وہ سپرنگر کی ہے، چاہے پی سی پی کی ہے، چاہے کسی بھی ایئر گن کی بیرل ہے، اس کو آپ کلین کریں گے تو یہ آپ کو پرفارمنس دے گی. یہ تو ہو گئی سپرنگر کی اور نائٹرو پسٹن کی جو ایکوریسی ڈسٹرب ہوتی ہے اس کی سلوشن. ریزنز بھی میں نے آپ کو بتا دی، اس کی سلوشن بھی بتا دی. سلوشن یہ بتائی کہ آپ نے سپرنگ اگر خراب ہے اور ساتھ پسٹن سیل بھی ہے، وہ آپ نے دونوں کٹھی چینج کرنی ہے، اور گن کی پراپر بیرن کلیننگ آپ نے کر کے رکھنی ہے. پیلٹ ہمیشہ اچھی کوالٹی کا یوز کرنا ہے. لو کوالٹی کا پیلٹ یوز کریں گے تو پھر بھی یہ پرفارمنس نہیں دے گی. اب آ جاتی ہے کہ پیلٹ بھی آپ نے اچھی کمپنی کا استعمال کر لیا، سپرنگ پسٹن سیل بھی آپ نے چینج کر لی، بیرل بھی صاف کر لی، اس کے باوجود پھر بھی آپ کو پرفارمنس نہیں مل رہی. کچھ پیلٹس آپ کے سوئنگ کر رہے ہیں. وہ سوئنگ کیا کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اس پہ وہ ٹوٹل اس میں گن کا کوئی فالٹ نہیں ہوتا، اس میں فالٹ ہوتا ہے پیلٹ کا. پیلٹ کی ہوتی ہے کالر. یہ ذرا میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ پیلٹ 2 حصوں میں ہم لوگ اس کو، ویسے تو اس کے 3 حصوں میں ہم لوگ اس کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں ڈیفائن. پہلا اس کا ہیڈ ہے، دوسرا اس کی کالر ہے، اور کالر کے پیچھے اس کی پاکٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ جب کالر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اس کی دیکھیں نا، اس پیلٹ کی کالر ہے بالکل راؤنڈ. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک پیلٹ آپ کے پاس یہ آ گیا، اس کی کالر ہے ٹیڑھی. اب یہ والا پیلٹ جب ٹریول کرے گا، بیرل سے نکلے گا، تو یہ اپنی پرفارمنس جو ہے وہ کبھی بھی سٹریٹ نہیں دے گا. یہ سٹریٹ نہیں جائے گا، یہ سوئنگ ہو کے جائے گا، کیونکہ یہ جو پاکٹ ہے، یہ اس پاکٹ پہ جب گن کا پیچھے سے پریشر ہے وہ اسی نے پیلٹ کو ٹریول کرانا ہے. پیلٹ اس طرح سوئنگ کر کے ٹریول کرتا ہے. یہ جو سامنے والا اس کا جو ہیڈ ہے، اس کے سوئنگ نے پیلٹ کے ٹریول کو رکھنا ہوتا ہے سٹریٹ، اور اس جو پیچھے فورس ہے وہ اس پاکٹ میں ہونی ہے. ہوا ادھر سے سوئنگ ہو کے جب پاکٹ میں آتی ہے تو یہ پیراشوٹ کا کام کرتی ہے. یہ پیلٹ کو، اس کی سٹریٹنس کو، اگر یہ کالر آپ کا ڈسٹرب ہے نا، پیلٹ آپ نے پورا پیک آپ نے کھولا ہے، ڈبی پوری کھولی ہے، تو اس ڈبی میں سے کوشش کریں کہ پہلے، میں نے جس طرح میں ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں
کہ آپ اپنے سارے پیلٹس جتنے بھی فارن پر میں نے پیلٹس لے کے جانے ہیں تو میں سارے پیلٹس جو ہے نا وہ اس کا کالر میں ضرور چیک کروں کہ کسی کا جس پیلٹ کا کالر جو ہے وہ ڈسٹرب ہے، ٹھیک ہے، وہ پیلٹ آپ استعمال نہ کریں، اس پیلٹ کو آپ سائڈ پہ نکال دیں، ٹھیک ہے۔ اب میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پیلٹ بھی آپ کے ضائع نہیں جا سکتے، اس کی بھی سلوشن میں نے نکالی ہے کہ یہ پیلٹ ابھی اتنے مہنگے پیلٹ ہو گئے ہیں کہ آپ یہ پیلٹ ضائع کر دیں گے، ایسا پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھی سلوشن ہے میرے پاس۔ تو پیارے دوستو، یہ ہے سلوشن کہ آپ کے مہنگے پیلٹس جو ٹریولنگ کے دوران کہہ رہی کہ ظاہر ہے یہ باہر کے ملک، فار ایگزامپل یہ پیلٹ تھا تو یہ چیکو سلواکیہ سے چلے ہوئے ہیں، تم آپ لاہور سے لے کے آتے ہیں یا کیریج کے دوران آپ جب ٹریول شکار کے لیے نکلتے ہیں تو پھر بھی یہ ڈبی میں یہ پیلٹ جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے ٹکرا کے گر کے یہ ان کی کالر ہو جاتی ہے خراب، یہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو میں نے اپنے دوستوں کے لیے یہ ایک اس کو سلائی میں نے متعارف کرائی ہوئی ہے، یہ آپ کسی بھی جا کے 5.5 آپ کے جو پیلٹس کے سائز ہے اس حساب سے آپ نے سلائی کا جو ہے نا یہ چیز یہ غور سے دیکھ لیں، سٹیل کی کسی بھی خرادیے سے جا کے اسے کہنا ہے کہ یہ سائز کی پیلٹ ساتھ لے جانا ہے کہ یہ سائز کی سلائی بنا کے اس کو آپ اپنا ایک سائڈ سے ایک پیلٹ کا سائز مطلب 1.77 ہے اور اس کے بعد 0.22 کا پیلٹ ہے، اس کے بعد 0.25 کا پیلٹ ہے، اس کے بعد 0.30 کا پیلٹ ہے، ہمارے پاس 3 کیلیبر ہیں یا 4 کیلیبر ہیں، تو آپ 2 سلائیاں ایک سلائی سے 2 کیلیبر کی آپ جو ہے نا یہ گیج بنا سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس پیلٹ ہے تو اس کی کالر ڈسٹرب ہے، جسٹ کرنا کیا ہے کہ یہ پیلٹ پکڑا ہے، نکل آیا کہ ڈبی میں سے میرے، تو میں نے اس کو ایسے پکڑ کے سلائی یہ جو اس کا میں نے سائز رکھا ہوا ہے سلائی کو ایسے گھما دیا، 2-3 دفعہ گھما دیا تو یہ آپ کو رزلٹ یہ سامنے دیکھا، کالر بالکل ہو گئی راؤنڈ۔ اب یہی پیلٹ اگر غلط کالر کے ساتھ ٹریول کرے گا، اس کو آپ فائر کریں گے تو کبھی بھی اپنے ٹارگٹ پہ صحیح نہیں جائے گا۔ اور میں نے کیا کیا، یہ جسٹ آپ 2 اور 3 سیکنڈ میں نے اس کو ایسے کر کے تو جو ہے نا وہ راؤنڈ کر لیا ہے، تو یہ پیلٹ ہمارا ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ پیلٹ جب جائے گا تو یہ سوئنگ نہیں کرے گا، سلوشن آپ کو پیلٹ کی مل گئی۔ میاں صاحب یہ تو آپ نے کمال کر دیا۔ اچھا یہ بتائیں یہ جو سلائی ہے یہ سلائی آپ نے اپنی عقل نال ایجاد کی تھی یا کسی دکان تو لئی؟ نہیں، یہ میں نے خود اس کی جو ہے نا وہ کافی اس پہ ریسرچ کرنے کے بعد، کیونکہ ہم لوگ کافی سٹاک منگواتے ہیں تو ٹریولنگ کے دوران جس طرح یہ آپ پیلٹ دکھائیں تو اس میں سے بہت سارے پیلٹس ٹریولنگ کے دوران ویسے کیریج کے دوران یہ نا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو اب اتنے مہنگے پیلٹس ہم لوگ ضائع نہیں کرتے۔ لو یہ دکھائیں جی، یہ میاں صاحب کے پاس جو پیلٹس کی رینج ہے یہاں آگے دکھائیں کہ کیسی کیسی ان کے پاس ویرائٹی ہیں۔ یہ میں نے ماشاءاللہ کچھ پیس رکھے کلوز ہوئے کر ہیں کے صرف دکھائیں۔ جسٹ اپنے دوستوں کو، جب اس کا آگے سیشن آتا ہے تو ہم اس سیشن میں ہم لوگ کہ کون سے پیلٹ سے ان کی پیلٹس کی شیپ ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، جس طرح یہ ہالو پوائنٹ ہیں، اس کے بعد یہ ڈوم پیلٹس ہیں، یہ والے دوسرے پیلٹس ہیں، ٹھیک ہے، میگنم یہ عام پیلٹس جو عام سپرنگر میں لوگ یوز کرتے ہیں وہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، میچ بھی ہیں، یہ سارے پیلٹس، ٹھیک ہے، یہ ایکسپینڈڈ ہیں، اس کے بعد یہ مونسٹر ہیں، یہ بیراکوڈا ہیں، یہ سارے پیلٹس میں نے رکھے ہیں، اور یہ سلگز بھی ہیں میرے پاس، یہ بھی سلگز ہیں۔ ابھی ویڈیو کے جب پیلٹس کے پہ بات ہم کریں گے تو پھر یہ سارے پیلٹس کے کون سے پیلٹس کس ٹارگٹ پہ کس طرح کون سے ہنٹنگ پہ یوز ہوتے ہیں، اور کون سے جو ہمارے پیلٹس ہیں وہ ٹارگٹ شوٹنگ پہ استعمال ہوتے ہیں، کون سے لانگ ڈسٹنس کے لیے ہوتے ہیں، کون سے شارٹ ڈسٹنس کے لیے ہوتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہر پیلٹ کا ہیڈ ٹائپ وہ آگے جا کے ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ ابھی ہم آ جاتے ہیں ایکوریسی پہ۔ ابھی ہم نے جو چیپٹر کلوز کیا ہے وہ ہے سپرنگر گن کا اور نائٹرو پسٹن بیس گن کا وداؤٹ سکوپ، اور سکوپ کے ساتھ جو ایشوز آتے ہیں وہ سارے ہم نے جو ہے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے۔ اب آ جاتی ہے اس کے ساتھ اگر سکوپ لگائیں تو سکوپ میں جو فالٹ آتا ہے، سکوپ میں فالٹ ہوتا ہے کہ ایک ہوتے بائی ڈیفالٹ کو سکوپ پہلے ہی آپ کو خراب مل گئی، تو اس کی سلوشن یہ ہے کہ سکوپ آپ ریپلیس کریں گے۔ سکوپ کچھ لوگ ہیں ہمارے پاکستان میں، کچھ گجرانوالہ میں بھی میرے 1-2 دوست ہیں ٹیونر حضرات ہیں جو سکوپ کو اچھا ٹھیک کر لیتے ہیں، لاہور میں بھی ہیں، کراچی میں بھی ہیں، پاکستان میں بہت اچھے ٹیونرز بیٹھے ہیں اور جو سکوپس بھی ٹھیک کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں یہ فیسلٹی آپ کو ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ آپ کی سکوپ خراب ہو گئی ہے، انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیونرز کے بارے میں آپ کو سب کو بتاؤں گا کہ کون کون سا ٹیونر کس چیز میں اسپیشل ہے، جو اسپیشلائزیشن اس کی ہے وہ میں آپ کو
ریکمینڈ کر دوں گا کہ اگر آپ کی اسکوپ خراب ہو گئی ہے تو وہ بھی آپ ٹھیک کروا سکتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بس کوئی ایک اسکوپ مجھے پہنچا دیں کہ یہ اسکوپ ہے تو اس کی اسکوپ بیس کرتی ہے یہ ماؤنٹس، جو یہ ماؤنٹس ہوتے ہیں نا ہمارے، یہ ماؤنٹ گن کے ساتھ اس طرح اٹیچ ہوتے ہیں. اگر ہم اس کی اسکوپ کی الائنمنٹ بھی اگر آپ پراپر اس کا اینگل سیدھا نہیں رکھیں گے نا تو پھر بھی ہماری ایکوریسی ڈسٹرب ہوگی. آپ نے 100% شور کرنا ہے کہ آپ کا یہ جو لاکس اس کے ہوتے ہیں، یہ جو ڈٹ بول کے ساتھ جو ماؤنٹ کسی ہوتی ہے، اس کی ایک یہ بیس ہے، یہ گن کے ساتھ ہوتی ہے، یہ نٹ گن کی یہ اسکوپ کی ٹیوب کو ٹائٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کو اگر آپ ضرورت سے زیادہ ٹائٹ کر دیں گے تو پھر بھی آپ کی جو اسکوپ کا جو میجر پارٹ ہے اس کو کہتے ہیں سلنڈر. جب آپ نے اس کا سلنڈر زیادہ ٹائٹ کرنے کی وجہ سے آپ نے ڈسٹرب کر دیا تو پھر آپ نے یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی اسکوپ کو اپنے ہاتھوں خراب کر لیا. اس کی لمٹ کے مطابق اتنا اس کو ٹائٹ کریں کہ جتنا اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو بیلنس کرنا ہے. ٹھیک ہے، بیلنس کے ساتھ آپ نے اس کو اسکوپ کو فٹ کرنا ہے. اس کے بعد اس کو آپ نے اپنے گن کی ویلاسٹی کے حساب سے کہ آپ کی گن کی ایف پی ایس کتنی ہے، کتنی فورس ہے آپ کے گن کی، اس حساب سے اس کو آپ نے، جس طرح ہمارے پاس ہم نے اگر فار ایگزامپل ہماری گن میں نے 900 ایف پی ایس پہ سیٹ کی ہوئی ہے یا 800 پہ کی ہوئی ہے تو میں اس کو 50 یارڈ عام طور پہ اس گن کو ہم 50 یارڈ پہ زیرو کرتے ہیں. وہ پھر اس کے بعد 50 یارڈ سے اوپر جائیں گے تو پھر ہم اس کے مل ڈارٹس جو ہے نا وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ جو اس کے اندر کراس پہ بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، گن کی اسکوپ جو ہے وہ اگر آپ نے امپراپر یعنی کہ پراپر فٹ نہیں کی تو پھر بھی آپ کے باقی سارے معاملہ ٹھیک ہیں. اسکوپ کا لیول ٹھیک نہیں ہے، آپ کا آنکھ کا اور اسکوپ کا جو ڈسٹنس ہے، بات آپ سن رہے ہیں کہ اگر یہ ٹیڑھی بھی آپ نے فٹ کر دی ہے نا، یہ سکرو ٹائٹ کرتے وقت جو تھوڑا سا اس کا بیلنس آؤٹ ہو گیا ہے تو پھر بھی آپ کو ایکوریسی نہیں ملے گی، اس کی وجہ سے اسکوپ کو بیلنس آؤٹ ہونے کی وجہ سے. دوسری بات، اگر آپ کی آنکھ سے اسکوپ کا جو فاصلہ ہے وہ بھی آپ نے پراپر نہیں رکھا ہوا تو پھر بھی آپ کی ایکوریسی نہیں ملے گی. تیسری بات، ہائٹ آف اسکوپ، کہ یہ گن ہے، اس کو آپ نے اگر اس کا یہ گن، یہ بیرل، یہ اسکوپ اور یہ بیرل، اس کا ڈسٹنس آپ نے ضرورت سے زیادہ لوور کر دیا ہے تو پھر بھی آپ کو جو اینگل ہے، سینٹر آف اینگل، وہ آپ کو نہیں ملے گا، ایکوریسی نہیں ملے گی. اگر آپ نے اس کو آئی سائڈ سے اوپر زیادہ کر دیا تو پھر بھی آپ کو ایکوریسی نہیں ملے گی. اس کی ایک پراپر اینگل ہوتا ہے، وہ اینگل آپ نے اپنی گن کے حساب سے سیٹ کرنا ہے. ماؤنٹ کی سلیکشن، لو ماؤنٹ، ہائی ماؤنٹس، میں آپ کو ماؤنٹ سکھاتا ہوں. ماؤنٹس کی بھی بہت ساری ورائٹیز ہوتی ہیں. اسکوپ ماؤنٹ ہے، یہ ڈسکوری کیا ہے، اس کے اندر اس کے پیڈز بھی ہوتے ہیں. اگر سلنڈر آپ کا، یہ ایڈجسٹیبل پیڈز ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ اس کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ وہ آپ کی گن کی ٹیوب کے حساب سے وہ پیڈ اس کے اندر جو ہے نا وہ سیل، ساری جو ہے نا وہ سیلز رکھنی پڑتی ہیں. اس کے بعد اس کا اینگل دیکھنا پڑتا ہے کہ اسٹریٹ ہے. اب یہ بھی ایک ماؤنٹ ہے، اسکوپ ماؤنٹ، یہ بھی ایک اسکوپ ماؤنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اسکوپ ماؤنٹ ہے. اس کے بعد یہ بھی اسکوپ ماؤنٹس ہیں. اس کے بعد یہ ٹو پیس کو، یہ اس طرح کی ٹو پیس اسکوپ ماؤنٹس ہوتی ہیں. اس کے بعد یہ ہائی لو والی اسکوپ ماؤنٹس ہوتی ہیں. اس طرح ہر اسکوپ کو، ہر اینگل، ہر گن کے حساب سے آپ کو ڈفرینٹ یہ والی اکارڈنگ ٹو اسکوپ، اکارڈنگ ٹو گن، آپ نے اگر اس کی سلیکشن میں بھی آپ نے غلط سلیکشن کر لی نا، یا یہ سکرو اس کے فری ہو گئے ہیں تو یہ بار بار ہل جاتی ہے ریکوائل کی وجہ سے، یا ویسے ہی یہ ہل جاتی ہے. یہ سکرو بھی ٹائٹ ہونے چاہیے، یہ بھی پراپر ٹائٹ ہونے چاہیے، گن کا اسکوپ کا بیلنس بھی ٹھیک ہونا چاہیے. یہ تیسری وجہ ہوتی ہے کہ اسکوپ کی اگر آپ نے جو انسٹالیشن کی ہے وہ امپراپر کی ہے، اس کو پراپر طریقے سے نہیں کی تو آپ کو پرفارمنس نہیں ملے گی، چاہے وہ سپرنگر ہے، چاہے نائٹرو پسٹن ہے، چاہے پی سی پی ہے. یہ ہو گیا اگلا ایشو اسکوپ کا. لو دوستو، جیسا کہ میاں صاحب آپ کو بتا رہی ہیں
اتنے مفید مشورے، مفید چیزیں کہ خالی شکار پہ جانے کے لیے یہ ہونا ضروری نہیں کہ آپ کے پاس 3 لاکھ کی گن ہے، یہ ضروری نہیں. ضروری یہ ہے کہ آپ نے اس کی فٹنگ، اس کی سیٹنگ، اس کی ایکوریسی کیا رکھی ہوئی ہے، اس کے ماؤنٹ، اس کی اسکوپ، اس کے بارے میں جیسے میاں صاحب نے بتایا کہ آپ نے اس پر عمل کیا ہے. اگر اس پر آپ نے عمل کیا ہے تو آپ 20,000 والی گن کے ساتھ بھی مزہ لے سکتے ہیں. اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو آپ 7 لاکھ والی گن کے ساتھ بھی فیلڈ میں مزہ نہیں لے سکتے. ایسی باتیں مزید جاری ہے، اینڈ تک جائیے گا نہیں اور پوچھ کے جاواں گے. اج میاں صاحب کو بڑا کچھ تانوں لے کے دے کے جاواں گے.